बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। नए इंतखाबात करीब आ चुके हैं। नए इंतखाबात का इनेकाद एक निगरान अबूरी हुकूमत को करना है। निगरान अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के लिए इत्फ़ाक़ राय ज़रूरी है। इत्फ़ाक़ राय के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ये मुज़ाकरात कब शुरू होंगे? और कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जी बड़ी जमातें तो इंतखाबात का उल्तवा चाहती हैं। इस अफवाह में या इस दावे में कितनी सदाकत है? और अब जबकि इंतखाबात बहुत करीब हैं तो एहतसाब बिल असम्बली में पेश होने के बारे में हम सोच रहे हैं। एहतसाब बिल पेश होगा तो इसमें क्या होगा? ये ऐसे मामलात हैं जिन पे गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दिया जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को, सीनियर वफाकी वज़ीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जनाब सैयद मुशाहिदुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, और अंसार अब्बासी साहब मारूफ कॉलम नगार। खुर्शीद शाह साहब, आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सियासत का आगाज़ किया। पहली दफ़ा आप 1969 में जेल में गए थे। बहुत तवील सियासी तजुर्बा है आपका, सियासत को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये अगले साल इंतखाबात अपने वक्त पर मुनक्कद हो जाएंगे? पहली बात तो इंशाल्लाह। सेकंड बात कि मैं हुकूमत के उन रुकन में हूँ जो पॉलिसी मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट में बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट साहब की और पार्टी लीडरशिप की और हुकूमत की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे। हमारा टेन्योर 16 मार्च तक है। हम अपना टेन्योर का 1 घंटा भी ज्यादा नहीं लेंगे। मैं भी कम हो जाए 6, 10, 15, 20 दिन में भी, मगर इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये बिल्कुल क्लियर और बात है कि इलेक्शन टाइम पे होगा। बाकी कुछ लोग नेचुरली इस मुल्क में जब माजी के तजुर्बात से जो लोग बात कर रहे हैं, हुआ यही है कि कोई चीज़ टाइम पे नहीं होती और फिर उसके बाद ऐसे हालात बदलते हैं जिससे नुकसान ही हुआ है। तो तारीख में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पहली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो अपना टेन्योर पूरा कर रही है। तो हम कभी भी ऐसा वाक़या नहीं रूनमा करेंगे जिससे एक ख़तरनाक दबा लग जाए हमारी सियासी जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर। चलिए, ये तो आपका अज़्म इस्तिक़लाल है, लेकिन हो सकता है कि खुदा न ख्वास्ता ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि आप वक्त पे इलेक्शन ना करवाएं। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए और कोई बम धमाका हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए। तो ऐसी सूरत में भी आप कमिटेड हैं कि इलेक्शन टाइम पे ही होगा? अगर ऐसे हालात हो ही जाते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर हमें मुल्क गिर पार्टियां जितनी भी उनके साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा क्या करना चाहिए। कोई ऐसी हुकूमत टेम्पररी बनाई जाए। मिसाल में ये जैसे आपने कहा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट नजर आए सब पार्टियों की फॉर टाइम बीइंग, तो ये तो हो सकता है कि सबको बुलाया जाए, सबको बैठाया जाए, जैसे मुस्लिम लीग नून भी हो, क्यू भी हो और जमातें भी हों जो पार्लियामेंट में। मगर अल्लाह न करे ऐसा हो कि हम अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ले लें कि पहली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में बनी है जो टेन्योर पूरा कर रही है और वो उसने भी ये प्रॉब्लम कर दी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है। आपको कोई ऐसा खतरा नजर आता है कि कोई अमन अमान की सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि इलेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश की जाए? तो ऐसी सूरत में आप नहीं समझते कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशन तो वैसे है भी, मुख्तलिफ मौक़ों पे इसका इजहार भी हुआ है। लेकिन ये बात जो है कि जो कोई बम धमाका हो जाए और उसकी वजह से इलेक्शन एक्सटेंड हो जाए, तो इसका तो मतलब ये होगा कि वो धमाका कोई कराएगा ही ना। अच्छा, कराने के बाद अगर इलेक्शन डिले हमने कर दिया तो फिर आइंदा की भी डेट पे यही काम हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ, और तारीख इस बात की गवाह ईरान
کی پوری پارلیمنٹ اڑا دی تھی، لیکن انہوں نے الیکشن وقت پہ کرائے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ بم دھماکہ ہوگا تو الیکشن آگے. الیکشن بہت اہم چیز ہے، اور یہ یعنی کہ الیکشن جو اب ہونے جا رہا ہے اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ یہ درست کہا خورشید شاہ صاحب نے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ٹینیور پورا کر رہی ہے. تو اس ٹینیور کو مطلب ٹینیور ایک تو پورا کرنا، یہ ایک اور اچھی بات کی کہ 1 گھنٹہ بھی ہم زیادہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک کریڈیبل آدمی ہے گورنمنٹ کے سب سے زیادہ شاید اس وقت، تو ان کی بات پہ ہمیں اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجوہات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو چیز یہ ہے کہ الیکشن کا وقت پہ ہونا حکومت کے لیے اور اس ملک کے لیے انتہائی ضروری اس لیے ہے. اور اس میں ایک اور بات اگر خورشید شاہ صاحب کو فرما دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اس لیے کہ قوم ذہنی خلجان میں مبتلا ہے. اس طرح کی ریومر آ رہی ہیں کہ جی ایکسٹینڈ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو اس سے یعنی کہ فائٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کریں. وزیر اعظم صاحب ڈیٹ کو باقاعدہ اناؤنس کر دیں، نگران حکومت کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں تاکہ لوگ یکسوئی سے الیکشن کی طرف دیکھیں. اچھا، ایک بڑی اہم بات کر دیا ہے. اب اگر انصار بھائی سے مجھے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، یہ جو بات کی ہے میں ایک فالو اپ کویسچن کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب، میں آپ کو چودھری نثار علی خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں ایک بات کی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا آپ وہ سن لیں، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے کوئی کنسنسس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں نے تقریباً 1.5 مہینے سے پارٹی سے مشاورت کرنے کے بعد ہم نے کوئی 8 ناموں کو شارٹ لسٹ کیا اور تمام پارٹی سے مشاورت کی. اب میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں، اور یہ شاید میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی پارٹی کے سامنے اس کی اپروول لینی ہے، اس لیے میں نام اعلان نہیں کر سکتا، کہ جو تمام اپوزیشن پارٹیز کی وسیع تر مشاورت سے جو کنسنسس کے 2 نام شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں وہ 2 ایکس سپریم کورٹ کے ججز ہیں. اس پہ اس وقت تقریباً مشاورت مکمل ہو چکی ہے. ان کا تعلق پنجاب سے تو نہیں ہے؟ نہیں، ان کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے. پنجاب سے بھی بہت اعلیٰ پائے کے سابقہ جسٹس ہیں، مگر ہم نے کہا کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھا سکے. چھوٹے صوبوں سے ہے؟ چھوٹے صوبوں سے ہے. جی شاہ صاحب، 2 نام جو ہیں ان پہ کنسنسس ہو گیا ہے، سپریم کورٹ کے سابق ججز ہیں، چھوٹے صوبوں سے ان کا تعلق ہے، یہ بات درست ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسے نام نہیں آئے. میں آپ کو ہمیشہ یہ بتا دوں کہ ہماری سب سے پہلے کوشش رہی ہے کہ کنسنسس اگر کسی چیز پہ ڈیولپ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی ایک نیشنل وومن کمیشن کا تھا، اس پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کنسنسس ہو گیا. 3 نام کمیشن کو آ گئے جو کل شاید اس پہ ہو. تو چیف الیکشن کمشنر پہ بھی یہ ہوا، الیکشن کمیشن کے ممبران پہ بھی کوشش یہ کی گئی. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بہتر ہے کہ کنسنسس ہو. جو لوگ اگر 2 نام ججز کے ہیں، چھوٹے صوبے سے بڑے صوبے سے، ضرور نہیں ہے، یہ ہم سوچ سے نکل جائیں. اس جو صاحب کے لیے مجھے عزت ہے کہ یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا صوبہ بڑا صوبہ، شخص کہیں بھی مل جائے اچھا آدمی، یہ ضرور تھوڑی ہے کہ صرف چھوٹے صوبے میں اچھے لوگ رہتے ہیں. کیا پنجاب میں اچھے ججز نہیں ہیں؟ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی آ سکتے ہیں، بلوچستان سے بھی آ سکتے ہیں. تو ابھی آپ کا چودھری صاحب سے اس معاملے پہ کوئی بات چیت نہیں شروع ہوئی؟ آپ کو خود ہی آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا پارٹی کے اندر نام 2 ججز کا کہا ہے جو ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئے. یا جیسے ہی پرائم منسٹر ان سے بات کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی، انصار بھائی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹائم پہ الیکشن ہو جائے گا اور الیکشن سے پہلے بہت ہی احسن طریقے سے حکومت اور اپوزیشن ایک نگران عبوری حکومت کے قیام پر متفق ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑی رسپانسبلٹی دونوں پارٹیز کے اوپر ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو کنسنسس پرائم منسٹر ان کو دے دینا چاہیے اس وقت اس ملک کو، تاکہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کو انشور کیا جائے، ورنہ ظاہر ہے یہ سارا برڈن چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلا جائے گا. دوسرا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ کہ اگر الیکشنز ڈیلے کرنے کا کوئی بھی بہانہ ہوا تو مجھے جو اپریہنشنز ہیں کہ یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک رول کے لیے بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب 2007 میں 8 میں الیکشنز ہوئے تھے، اگر بے نظیر بھٹو صاحب کی اسیسینیشن کے باوجود وہ الیکشن ہو گئے
تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں اپنے وقت کی سب سے بڑی لیڈر تھی، پولیٹیکل لیڈر تھی پاکستان کی وہ. سو میرا خیال ہے کہ نارمل لا اینڈ آرڈر تو پاکستان کے حالات ویسے بھی خراب رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہر حال میں الیکشنز ٹائم کے اوپر ہونے چاہیے. شاہ صاحب نے چونکہ کمٹمنٹ دیا، اور شاہ صاحب جس طرح مشاہد اللہ صاحب نے کہا ریسپیکٹڈ آدمی ہے اپنی پارٹی کے. سو ہم ڈیفینیٹلی میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ یہ انشور کریں گے. لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کل لوگ کامنٹری بھی کریں گے، جو انہوں نے کہا نا کہ نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ہنٹ بھی نہیں دینا چاہیے اسٹیج کے اوپر کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے جس میں پی ایم ایل این ہو. میں نے سوال کیا نا کہ اگر کوئی حالات اگر خراب نہیں ہو جائے. دیکھیں اس میں الیکشنز کے لحاظ سے اگر مگر ہونا ہی نہیں چاہیے، ایک فکس ڈیٹ ہونی چاہیے اور آپ نے ہر حال میں الیکشن کرنے ہیں، ورنہ خطرناک ہوگا. میں آپ کو بتاؤں ڈیموکریٹک شاہ صاحب آپ تو سرپرائز کی بات کر رہے تھے کہ ایسا سرپرائز ہوگا کہ چودھری نثار جو ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اویس صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ الیکشن کے سلسلے میں اگر مگر نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے واقعی کسی حالت بیوی کے شہادت کے سے زیادہ واقعہ بڑا نہیں ہو سکتا، خدا نہ کرے، تو اس واقعے کے بعد بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی حالات ہو الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. کلیئر کر دیا. اس بات پہ بالکل ہم کلیئر ہیں. سیکنڈ بات ہے کہ جو سرپرائز کی بات کی ہے، سرپرائز یہ ہے کہ کنسنسس ہوگا نا، جو یقین نہیں آتا ہے تو وہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا ایک اور بھی آپ نے پچھلے دنوں ایک سرپرائزنگ بات کی جس سے کچھ لوگوں کو سرپرائز ملا، کچھ لوگوں کو شوق ملا. تو تھوڑے دن پہلے آپ نے بات کی تھی، ذرا شاہ صاحب سن لیں. کراچی میں جتنی لیڈرشپ ہے ان کو بٹھانا چاہیے، مل کے فیصلہ کرنا چاہیے اور بیٹھ کے اس کے بعد مکمل ٹرانسپیرنٹ آپریشن ہو، کوئی بھی ہو، مگر پارٹیوں کا اعتماد میں لے کے. جی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی میں سب پارٹیاں مل کر ایک آپریشن شروع کروائیں. تو کیا الیکشن سے پہلے ہم ایسے کسی آپریشن کی توقع کریں کراچی میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن الگ چیز ہے، آپریشن کرنا الگ چیز ہے. اور ایک چیز میں واضح کروں، شاید میں اس وقت اس بات کو کلیئر نہیں کر سکا. بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کبھی کبھی مکمل جواب بھی دیتے ہیں تو میڈیا اس کو کاٹ کے اپنے مقصد کی بات نکال لیتی ہے، تو یہ بھی بات ہوتی ہے. میں نے جس کانٹیسٹ میں بات کی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف کوئی سی ایک جماعت کے خلاف تھی. کراچی میں ایسے لوگ بھی آ چکے ہیں جو اس وقت وہاں کے حالات خراب کر رہے ہیں، کڈنیپنگ کر رہے ہیں، لوگ اٹھا کے مار رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایک جماعت ملوث نہیں ہے، بہت سی اور بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے. تو اس سینس سے جیسے میں نے ابھی ایک اور بات بھی کی ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن کی بات ہوئی کہ کراچی میں ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے، اس پہ میں نے بڑا کلیئرلی میں نے موقف لیا ہوا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن سارے ملک میں ہونی چاہیے. کیوں صرف کراچی؟ اس سے تو ایک ایتھنکزم ڈیولپ ہوگا. کہا جائے گا کہ یہ صرف ایک کسی جماعت کو یا کسی پارٹی کو یا کسی شخص کو کارنر کیا جا رہا ہے. سارے ملک میں ہم ویلکم کریں گے. اور یہ بھی بات جو آپ نے ابھی مجھ سے سوال بھی نہیں پوچھا، یہ بھی بات اس لیے کریں کہ ڈیلیمیٹیشن تو 2 مہینے میں مکمل ہو سکتی ہے. یہ میں پوچھنے والا تھا آپ سے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی تو پوسٹپون ہو جائے گی. اگر کہتے دیر از اے بل دیر دا وے، اگر آدمی کہے، حکومت جوڈیشری اگر یہ آرڈر کر دے، اب جیسے اس قسم کے جوڈیشری کے آرڈر بھی آ جاتے ہیں جو لوگ نہیں، آرڈر ایسے ہونے چاہیے احمد بھائی کہ لوگ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ بات ہے. کبھی کوئی کہہ دیتا ہے جوڈیشری کالا باغ ڈیم بناؤ، کوئی کہہ دیتا ہے کراچی میں جا کے ڈیلیمیٹیشن کرو، یہ کوئی مانے گا نہیں. تو آرڈر ایسے ہونے چاہیے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، سب مانے. اب میں اس پہ کیا سوال کروں مشاہد اللہ صاحب؟ جوڈیشری نے کہہ دیا کالا باغ ڈیم بناؤ، جوڈیشری نے کہا ہے کراچی میں ڈیلیمیٹیشن کرو. آپ کا کیا خیال ہے، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ڈیلیمیٹیشن صرف کراچی میں ہونی چاہیے، پورے ملک میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2008 میں جب یہ حکومت آئی تھی تو انہیں مردم شماری فوراً اس کا عمل شروع کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ڈیو ہو گئی تھی. وہ اپنی ذمہ داریاں موجودہ حکومت نے پوری نہیں کی. اس کے بعد جہاں پہ سیریس گریونسز تھے ادھر کراچی میں، وہاں پہ پارٹیاں گئی ہیں. خود کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا. پارٹیاں جب لے کے جائیں گی کوئی انصاف کے لیے اپنا مقدمہ تو اس پہ فیصلہ تو ہوگا نا.
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کیا نہیں، جی بارش آگے سیلاب، بارش سیلاب 2-4 مہینے اس میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کیا نہیں۔ اچھا، اب کراچی میں تمام قومی جماعتیں جو ہیں اور وہاں کی لوکل، ان سب نے کہا کہ ڈی لمیٹیشن ہونا چاہیے۔ میں نے خود 2 الیکشن لڑے ہیں وہاں سے، میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ دیکھیں 88 میں ایم کیو میں الیکشن لڑی تھی، انہیں 25 لاکھ ووٹ ملے تھے اور بالکل ٹھیک ملے تھے، پورے کراچی نے ان کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے، بلا تخصیص، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ نظارہ۔ لیکن 1990 میں وہ 11 لاکھ ہو گئے تھے، 1993 میں بائیکاٹ کیا، 1997 میں وہ 7 لاکھ کچھ ہزار ہو گئے تھے، اور پھر 2002 میں 6,92,000 ہو گئے تھے، اور 2008 میں پھر 25 لاکھ ہو گئے۔ تو وہ جیسے ہوئے تھے ساری دنیا نے تماشا دیکھا تھا، میڈیا نے بھی دیکھا تھا، میڈیا نے کچھ کہیں کہیں تھوڑا بہت دکھایا تھا ٹھپے شپے، لیکن نہیں دکھا سکے تھے اپنے جان کے خوف کی وجہ سے۔ تو اگر وہاں پہ مسئلہ اس طرح کا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے، حکومت کی جو جن کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے، کہ کل کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ایک تاریخی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اب تمام پارٹیاں ایک کے پارٹی کے علاوہ رہے کی بات، کراچی کے بارے میں پرٹیکولرلی عدالت میں کیس لے کے جاتی ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے، تو عدالت یہی فیصلہ کرے گی نا، اور جو ہوا ہے ٹھیک ہے، تو اس پہ ہونا یہ چاہیے کہ فل فور ان لیٹر اینڈ اسپرٹ موجودہ حکومت اس پہ عمل کرے، ورنہ کل کو اگر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن غلط ہوا تو ذمہ داری ان پہ آئے گی۔ صرف کراچی میں یا پورے ملک میں؟ لوگوں نے سیاسی جماعتیں کراچی ہی میں گئی ہیں نا عدالت میں، دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈر ہوتی ہیں اچھا الیکشن کی، ٹھیک ہے، اگر آپ الیکشن تمام سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کے کریں گے نا، آپ کسی ایک پارٹی کی خواہش پہ تو نہیں انصار بھائی صاحب آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ ڈی لمیٹیشن صرف کراچی میں یا پورے ملک میں؟ دیکھیں ڈی لمیٹیشن پورے ملک میں ہوگی، قانون کے تحت سینسس سے ریلیٹڈ ہے وہ، لیکن ہمارے ملک کے قانون کے تحت جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا اس کے تحت اگر آبجیکشنز ہوں، جس طرح کراچی میں، تو ایک تو اس کا تعلق ہے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ، اور پھر ہر پولیٹیکل پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت سب نے کہا کہ ڈی لمیٹیشن کی جائے، کیونکہ وہاں پہ جو فیئرنس ہے، جس طریقے سے اس فیئر طریقے سے ڈی لمیٹیشن لاسٹ ٹائم نہیں کی گئی تھی، اور یہی بات اگر فرض کریں آبجیکشن لاہور میں ہو کسی کو ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی آپ ڈی لمیٹیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں دوسرا جو کالا باغ کا مسئلہ ہے، تو اگر آپ وہ آرڈر پڑھیں لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کالا باغ ڈیم کے بارے میں۔ آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ جب کوئی فیصلہ کرے، وہ فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے، یا تو اس کو بدل دیں۔ 1991 کی جو گورنمنٹ تھی اس کے بارے میں تو اصغر خان کیس میں فیصلہ آ گیا، نہیں کونسل آف ہوئی تھی۔ نہیں دیکھیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے نا، وہ تو اپنی جگہ ہے نا، کونسل آف کامن انٹرسٹ بنائی تو اس حکومت نے تھی نا۔ نہیں اس کو انڈو کر دینا۔ اب دیکھیں ایک حکومت کا فیصلہ اگر دوسری حکومت انڈو نہیں کرتی تو وہ فیصلہ چلتا رہے۔ جی شاہ صاحب، آئین کے تحت یہ پابندی ہے۔ ایک تو بشاہد اللہ خان صاحب کی اس بات کا جواب دوں، جواب دینے کا مطلب ہے اس کو کریکٹ کروں کہ خود آپ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ ووٹ لیے، 11 لاکھ ووٹ لیے، 7 لاکھ ووٹ لیے، 6 لاکھ ووٹ لیے، پھر 25 لاکھ ووٹ لیے، تو اس کا مطلب ہے یہ ڈی لمیٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھپا ماری کا مسئلہ ہے۔ ٹھپا بھی ہے اور اس میں ڈی لمیٹیشن نہیں دیکھیں نا، میں سمجھاتا ہوں، اگر ڈی لمیٹیشن کا شاہد اللہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھپا ماری کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ٹھپے مارتے ہیں تو حکومت اس کو روکے، اس کو وہ جو حکومت کروا رہے اپنے الیکشن کروا رہی ہے حکومت، اس کو روکے۔ اس میں ڈی لمٹ پوزیشن تو ان کی 88 سے لے کے آج تک وہی ہے، چینج نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوتا ہے، کوئی پارٹیاں ہمارے انٹیریئر میں بھی ہے کہ جہاں بھی جائیں آپ، جو وڈیرا مضبوط ہوتا ہے وہ وڈیرا اپنا ٹھپا مارتا ہے، اور 90 شکھر شہر کا رزلٹ پرسنٹیج ہوتا ہے 40، تو انٹیریئر کا رزلٹ آتا ہے 70%۔ کوئی پولنگ ہوتی ہے جو 99% کرتی ہے، کوئی پولنگ ہوتی ہے جو 102% آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو الگ سبجیکٹ ہے، ڈی لمیٹیشن الگ سبجیکٹ ہے۔ اور جہاں تک کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بات ہے، تو اس 90 کی جو حکومت تھی، ایک تو وہاں پہ جام صادق صاحب تھے، جو ہم ان کو مانتے نہیں تھے کہ وہ آج ہماری بات ٹھیک ہوئی۔ بی بی نے اس وقت کہا تھا، آپ کو علم ہے کہ یہ انجینئر رزلٹ ہے، یہ بنایا گئی ہے، ایک ایجنسیوں نے بنا کر ایک آئی جی آئی کو بنایا، اور اس نے آ کے یہ کیا کچھ۔ تو اس زمانے کی کونسل آف کامن انٹرسٹ نے جو فیصلہ کیا، اور آج
उस फैसले के लिए कोर्ट कह रही है कि उसके तहत फैसला किया जाए, तो कोर्ट को ये कहने का कोई हक भी नहीं है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बताया। कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक मेंबर, मुशाहिद साहब मुझे सेकंड करेंगे, एक मेंबर मीन एक प्रोविंस भी अपोज कर दे तो ये पार्लियामेंट में चली जाती है बात। यहां तो 3 प्रोविंसेस के रेगुलेशन मौजूद है। तो इस इश्यूज को छेड़ने का मकसद हम ये समझते हैं कि इस हालात में जब वफाक को बहुत बड़ी चैलेंजेस है, और स्पेशली इन हालात में ये इशू उठाना फिर, और फिर खुद मुस्लिम लीग नून की एक लीडरशिप ने उसको वेलकम कहा, एक लीडरशिप ने कहा कि नहीं, इस पर कंसेंसस होना चाहिए। तो ये खुद पार्टीज के अंदर भी डिवीजन है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।